साहब ने कहा है बुनेर में या KPK के बाकी 11 अजला में एक सख्त सिचुएशन है, अवाम पे एक अलमिया है, एक दुख की घड़ी है, अवाम दुखी है और अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और हौसला दे दे कि इस आजमाइश पे पूरा उतरे। और मैं पूरे KPK के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसार का जज्बा रखते हुए बुनेर के अवाम का भी भरपूर हेल्प किया। हर जगह से लोग आए हैं, जो भी जिस मद में भी वो हेल्प कर सकता था वॉलंटियर आए हैं, उन लोगों ने हेल्प किया है। मैं सूबाई हुकूमत का भी मशकूर हूँ, हमारे पार्लियामेंटेरियन का, सपने वज़रा का जो भरपूर उन्होंने किरदार अदा किया। फ़ौरन पहुँचे, हर ज़िले में पहुँचे, बुनेर में खसूसन पहुँचे, उन्होंने अपना दिल खोल करके हेल्प किया है। वज़ीर आला साहब का बड़ा मशकूर हूँ जिसने बड़ा खतीर रहम की अनाउंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अवाम के लिए भी। मैं ख़ुद भी बुनेर में मौजूद था। आज उमर साहब के और शिबली साहब के केसेस के लिए मैं पेशावर आया था। आज हमारे 5 रिट पिटीशन है, पेशावर हाई कोर्ट की DB ने क्लब करवाई है। ये केसेस इकट्ठे सुने जाएंगे। इस 5 केसेस में से एक सबसे पहला वो केस है जो हमारे अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब MNA फ्रॉम चित्राल, उसका केस था जो इलेक्शन कमीशन ने उसको डी नोटिफाई किया था, डिसक्वालीफाई किया था 29 जुलाई 2025 को। उसके बाद उमर साहब और शिबली साहब की तरफ से 4 रिट पिटीशनें हमने फ़ाइल की थी। 2 रिट पिटीशनें वो थी जो हमने 5 अगस्त के डिसक्वालिफिकेशन नोटिस जो इशू हुआ था इलेक्शन कमीशन से, उसके ख़िलाफ़ फ़ाइल की थी। और 2 रिट पिटीशनें हमने वो फ़ाइल की थी जो 7 और 8 अगस्त को सेनेट चेयरमैन और स्पीकर नेशनल असम्बली ने उन दोनों को डी नोटिफाई किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनको चैलेंज किया था। हमारा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ना आईनी ना कानूनी, कि वो किसी MNA को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में विदाउट हेयरिंग उसको डी नोटिफाई करे। एक मरतबा MNA बन जाता है तो आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक वो डिसक्वालीफाई तब हो सकता है जब क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अराइज हुआ हो, जब स्पीकर ने सुना हो, 30 डेज़ में उसने क्वेश्चन का फैसला किया हो, उसने फिर रेफरेंस भेजा हो, इलेक्शन कमीशन उस पर 3 माह में हेयरिंग का पाबंद है। उस हेयरिंग के बाद जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का हो, एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट है कि वो हाई कोर्ट जाए। दूसरा, हमारा लतीफ़ अफरीदी को, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को जिस तरीके से डिसक्वालीफाई किया था, उसमें इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पे फैसला नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि अगर कोई डिसक्वालीफाई हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि जो कन्विक्ट हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि कन्विक्शन के बाद हमारे पास इख्तियार नहीं है कि ये फैसला करे कि ये डिसक्वालीफाइड है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन गैर आईनी और गैर कानूनी है। आर्टिकल 63 अमेंड हो चुका था और आर्टिकल 63 में ये लिखा है कि हर कन्विक्शन डिसक्वालिफिकेशन का सबब नहीं बनता। ख़ास कन्विक्शन है, मॉरल टर्पिट्यूड है, जो ड्रग ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, हरासमेंट के ऑफेंसेस होते हैं, वुमेन पे ज़्यादती के केसेस के होते हैं, इस किस्म के होते हैं, ये मॉरल टर्पिट्यूड के होते हैं। इस किस्म के केसेस जो हमारे यहाँ तो अदरवाइज समझते हैं कि वो केसेस नहीं थे, वो गलत और गैर कानूनी तरीके से कन्विक्शन हुई है, लेकिन वो गैर कानूनी है। हमें ये उम्मीद ज़रूर है पेशावर हाई कोर्ट से कि इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी तो हमें रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। उसने भी ये कहा है कि जब हम जीते सीटें तो हमारे पास 180 सीटें थी असम्बली में, जब हम जीते तो हमारे पास 180 सीटें थी, जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी, और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास हम बैठे हैं, साथ के साथ हम बैठे हैं। इतने तो ख़जान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितने तेज़ी से इन्होंने हमारे साथ MNA ले लिए। इसी के अलावा हमारे 78 सीटें रिज़र्व थी, वो भी ले ली। उसके अलावा हमारी बाकी सीटें जो रिकाउंटिंग का बहाना करके ले ली हैं वो भी ली है। बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की 70% अवाम की पार्टी है। मकबूल तरीन लीडर इस वक्त जेल में हैं जो इमरान खान साहब है। अवाम उनको पसंद करते हैं। हम प्राउड है इस बात पे कि उमर अयूब खान साहब हमें रिप्रेजेंट करते हैं कौमी असम्बली में। इनके पीछे 76 MNA बैठे होते हैं। उमर अयूब खान साहब इस वक्त 17 करोड़ अवाम
اگر 70% عوام ہمارے پاس ہے تو عمر خان صاحب اس وقت 17 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے الحمدللہ، اور بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں، قانون کا یہ منشا ہے، 17 کروڑ پاکستانیوں کی یہ خواہش ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنی سیٹ پہ واپس جائے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اگر انصاف ہوا تو عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ اپنے سیٹ پہ واپس بیٹھیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی شبلی فراز صاحب بھی اپنے سیٹ پہ جا کے بیٹھیں گے، انہوں نے بہترین پرفارم کیا ہے سینٹ میں۔ یہ وہ دو وائسز ہیں جو ہمارے پاس سین وائسز ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دہشت گردی کی کنوکشن، عوام کا کانشنس نہیں مانتا کہ عمر ایوب خان صاحب کو یا شبلی فراز صاحب کو یا ہمارے حامد رضا صاحب کو یا رائے حسن صاحب کو، رائے حیدر صاحب کو، زرتاج گل صاحبہ کو، احمد بچر صاحب کو، احمد چٹھے صاحب کو، کوئی جا کر کے یہ کہے گا کہ کنوکشنیں ہوئی ہیں اور وہ بھی ہوئی ہیں تو ٹیررزم کی ہوئی ہیں۔ ہم فرشتے نہیں تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی، 9 میں غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی نہ ہو۔ اس کو خان صاحب نے کنڈم کیا، ہم سب نے کنڈم کیا۔ ہماری صرف استدعا اتنی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو، قانون کے مطابق ٹرائل کرو۔ ہمارے فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوا، ہمارا یہ رائٹ تھا۔ ہمارے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے۔ 2023 میں پٹیشن فائل کی کہ ایک ٹرائل کراؤ جہاں بھی کرانا، یہ قانون کا منشا ہے۔ عمر صاحب کے خلاف اس وقت 100 سے زیادہ کیسز ہیں۔ خان صاحب کے بعد پارٹی میں سب سے زیادہ کیسز اس پر ہے۔ یہ غیر قانونی ہمارے خلاف کیسز بنے۔ یہ ہم انصاف مانگتے تھے، عدالتوں پہ جاتے تھے، احترام کرتے تھے، ان پہ اعتماد کرتے تھے، قانونی پوائنٹس وہاں رکھتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اگر اس طرح انصاف نہیں ہوگا تو 70% عوام، 17 کروڑ لوگوں کو آپ اپنے سے دور کریں گے، یہ نامناسب ہے۔ اس سے ملک کا نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا، عدلیہ کا نقصان ہوگا، آزاد عدلیہ کا نقصان ہوگا۔ اب بس ہونا چاہیے، کوئی کامن سینس پریویل کرنا چاہیے، کوئی انصاف ہونا چاہیے۔ کل جو خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ نہ ان کے پاس کتابیں ہیں، نہ ان کے پاس اخبار ہے، نہ ان کے پاس ٹی وی کی سہولت ہے، عدالتوں نے آرڈر کیے، یہ تو ایک عام شہری کا بھی اگر حق ہے۔ وہ ٹیررسٹ جو پکڑے جاتے ہیں، وہ لوگ جو کنوکٹ ہو کے وہاں ہینس کرائمز میں ہوتے ہیں، ان کا بھی رائٹ ہے ان کو یہ ملے۔ خان صاحب تو ایک وزیر اعظم ہے، خان صاحب تو ایک بڑے لیڈر ہے، خان صاحب تو امت مسلمہ کے ایک لیڈر ہے، اس لیے یہ چیزیں ہونے چاہیے۔ اس سے عوام میں بڑا پولرائزیشن ہو جائے گا۔ ہم سب اداروں کا احترام کرتے ہیں، پر ہم سب اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، اس کا بھی احترام ہو۔ عمر صاحب، شبلی صاحب واپس اس ایمانوں میں بیٹھے ہوں، وہ مدر آف انسٹیٹیوشن میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ واپس جائیں گے۔ قوم کو ضرورت ہے اتحاد کی، یکجہتی کی، یکسوئی کی، اور اس میں اگر آپ مقبول ترین لیڈر کو جیلوں میں ڈالیں گے تو آپ تفرقہ پیدا کریں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ اب تفرقے کا وقت نہیں ہے، یکجہتی کا وقت ہے۔ اور سب سے پہلے میں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو والنٹیئر آئے تھے۔ میں KPK گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب ہم نے پہلے کہا 5 بندے شہید ہوئے ہیں، پھر 35 ہو گئے، پھر 57 ہوئے، تو آپ لوگوں نے جس طرح ہماری آواز کو عوام تک پہنچایا، دنیا تک پہنچایا، ہم آپ کا بھی مشکور ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈ آئے ہیں، ہم تفرقہ نہیں کرتے۔ ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ عوامی اہمیت کی بات ہے، عوام کو ریلیف دینے والی بات ہے، اس پہ ہم سیاست نہیں کرتے۔ ہم وفاقی حکومت کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، انہوں نے بھی ایڈ دیا۔ آج وزیر اعظم وہاں گئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جو ہیلپ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا، سارے ہمارے علاقے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف صاحب گئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 3 بٹالین ہمارے بنیر میں آئے ہیں، انہوں نے ریلیف کیمپ لگائے ہیں، انہوں نے میڈیکل کیمپ لگائے، بہترین کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیوی مشینری ہے، ان کے پاس ڈاکٹر اور یونٹ ہے، ان کے پاس کے 9 ڈاگز ہے جو ہمارے سنیپر ٹرین ڈاگز ہے، وہ ہمارے ریکوری ایفرٹس میں ہمارا ہیلپ کر رہے ہیں۔ ان کا ہر یونٹ کا بندے وہاں بیٹھے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں پارٹیوں کے آرگنائزیشن کا، جماعت اسلامی کا، ANP کا، پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا، ان کے جو ذیلی آرگنائزیشن ہے، جس طرح باچا خان خدائی خدمتگار ہوا، الخدمت والا، وہ جہاں تک عمر صاحب کا تعلق ہے تو عمر صاحب کا فارم 45 ہے انشاءاللہ تعالی، اور عمر صاحب 17 کروڑ عواموں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھرپور ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ جہاں تک سیکنڈ کوشچن ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کا، مجھے ملاقات کے لیے نہیں ملنے دیا گیا تھا پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا۔
کل میرا نام وہاں لکھا ہوا تھا، جانے کے لیے پتہ نہیں مجھے ملنے دیتے یا نہ دیتے، لیکن میں بنیر میں بزی تھا، وہاں سے عمر صاحب کی کیس کے لیے آ رہا تھا، اس ٹائم پہ میں نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اس لیے وہ ملاقات میں مس کر گیا۔ کو ہم نے کیس فائل کر لی اور ہمارے کیس میں سٹے اور ہمارا چلے گا۔ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ میرے پاس ابھی خان صاحب کی، کیونکہ میں بنیر میں میرے پاس ایکسس نہیں تھا انٹرنیٹ کے سروسز کا، میں نے صبح مختلف قسم کی ٹی وی پہ بھی مجھے دیکھا ہے، میرے پاس ان رائٹنگ آئے گا خان صاحب کا جو بھی ہوگا، لیکن فی الحال ہمارے تو کیس چل رہا ہے، دیکھیں گے، لیکن خان صاحب کا ہر فیصلہ ہوگا۔ فی الحال میرے پاس ایسی کوئی ان رائٹنگ نہیں آیا ہے۔ یہاں پہ صرف میں ایک چیز واضح کر دوں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے، اور جس کسی کو نامنیٹ کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہی پوزیشن ہولڈر ہوگا۔ یہ ہماری پارٹی کا ڈسپلن ہے اور تقاضا ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ الحمدللہ میں نے کسی پوزیشن کے لیے زندگی میں کبھی لابنگ نہیں کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹرسٹ تھا، میں اللہ تعالیٰ کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں۔ انہوں نے ایک نہیں دو اہم وزارتیں فیڈرل کی دی تھیں، توانائی کی، پیٹرولیم اور پاور، اس کے بعد اکنامک افیئرز ڈویژن، اور اس کے بعد ایز لیڈر آف دی اپوزیشن جس وقت یہاں پہ منتخب ہو کے میں آیا، اس سے پہلے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف۔ یہ رب العزت کے بعد وسیلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی بنے، اور ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت بخشی ہے۔ دیکھو عوام بول نہیں رہی، اور میرا خیال ہے کچھ لوگ تو کوشش ضرور کر رہے تھے کہ خان صاحب کی کنوکشنیں ہو جائے گی، سزائیں ہو جائے گی، تو وہ زیادہ تر خان صاحب کی لوگ بھول جائیں گے، لیکن الحمدللہ سب کچھ کے باوجود آج بھی خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہے، لوگ نہیں بھولے۔ ہم تحریک بھی چلائیں گے، کورٹ میں بھی جائیں گے، کیسز بھی کر رہیں گے، کل خان صاحب کی کیسز دوبارہ اپیکس ہے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں، وہاں بھی جائیں گے، دیکھتے ہیں کس حد تک ہمیں ریلیفیں ملتی ہے۔ obviously حالات ٹف ضرور ہے، لیکن ہمارا اسٹرگل انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا، اور کنٹینیو انشاءاللہ تعالی عوام کی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں روکے رکھی تھی، اس سے کارروائیاں ہو رہی تھی وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی، لیکن میں نے اسپیسیفکلی وفاقی حکومت سے یہ ریکویسٹ کی تھی جبکہ ہمیں مشینری چاہیے تو آپ FWO کے، NLC کے، NHA کے پاس بڑی ساری مشینریاں چھوٹی بڑی، آپ ہمیں وہ دے دیں تاکہ ہم لوگوں کے راستے ہموار کر سکیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ڈمپر ہمیں چاہیے، اسکیویٹر چاہیے، باقی لوڈر چاہیے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے۔ وہ والے تو ہمارے پاس نہیں آئے، لیکن آرم فورسز کی طرف سے جو آئے ہیں، آرمی کے پاس اپنی ہیوی مشینری ضرور موجود ہے، صوبائی حکومت کی ساری مشینری وہاں موجود ہے، ہمارے پاس سوابی سے لوگ آئے ہیں، مردان سے آئے ہیں، ان کے پاس بھی مشینری ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج سارے راستے آلموسٹ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔